अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। कुरान करीम खोलते हैं, आयत मुबारका 79 है। पहले लफ्ज़ी तर्जमा और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला डिटेल पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ नहीं, काना अफ़ाले नाक़सा में से है ना, काना यकूनु, और असल में इसके जो रूट वर्ड है वो काफ वो नून है। कवाना, कवाना से काना हो गया। लिए, बशरिन, बशर के लिए। बशर आप जानते हैं ये इंसान को कहते हैं, और ये इसमें जिन्स है, वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखें कि बाहर जब कोई बंदा नहीं होता तो अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, बाहर तो कोई बशर नहीं। इसी तरह जब क्राउड होता है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तब भी कहा जाता है ना कि बशर ही बशर है, यानी बहुत ज्यादा लोग हैं। एक जगह मैंने इसकी जमा अबशार भी पढ़ा है। अब इसके बारे में बड़े खूबसूरत तहकीकें हैं। आपकी दिलचस्पी के लिए थोड़ा सा इलामा मुजद्दिदीन साहब मोहम्मद बिन याकूब हैं, उनके बताए देती हूँ। वो लिखते हैं कि बशर का माना इंसान की ज़ाहिरी खाल है, यानी स्किन है, और खाल को खाल से मिलाना मुबाशरत है, और बशारत और बुशरा का माना खुशखबरी देना होता है। अब बशारत आप देखें, वो उसका भी ताल्लुक हमारी स्किन के साथ होता है ना, कि जब इंसान को कोई खुशी हासिल होती है तो उसके तासुर, उसके असरात हमारे चेहरे पर नजर आते हैं ना। जब अंदर से बंदा खुश होता है तो उसकी चेहरे की जो स्किन होती है वो बड़ी खिली खिली होती है, बड़ी, यानी कई दफा हम लोग देखते हैं रेड हुआ होता है बंदा, यानी गुड न्यूज के जो तासरात होते हैं वो चेहरे से नजर आते हैं ना नजर। और इसके अलावा जो भी फीलिंग्स होती हैं, उदास हो तब भी चेहरे पे नजर आता है, खुशी हो तब भी चेहरे पे नजर आता है। जबकि जो जानवर होते हैं उनके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा बाल होते हैं तो नजर नहीं आते, हालांकि खुश तो वो भी होते होंगे ना। और अल्लाह ताला ने ये बड़ा एहसान किया इंसान के साथ कि इतना खूबसूरत चेहरा, और जिस्म भी बड़ा प्यारा है कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा बाल नहीं होते हैं, और जो बाल भी हैं वो भी हुस्न को दुबाला कर रहे होते हैं। जैसे आईज ब्रोज हैं, और आंखों के ऊपर बाल, सर के ऊपर, ये सारी यानी हुस्न को दुबाला कर रहे होते हैं। जानवर भी बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है। आप ध्यान से देखें कि उनकी स्किन में, इंसान की स्किन में कितना फर्क है। ना इंसान के जिस्म के ऊपर कोई पर होता है, ना ही कोई बड़े बड़े ऐसे बाल होते हैं जैसे कि गोट्स वगैरह के ऊपर होते हैं या भेड़ वगैरह के ऊपर होते हैं। एक और तहकीक वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बशर इंसान और आदमी में फर्क है, यानी बशर इंसान को कहते हैं, आदमी को कहते हैं। अब फर्क क्या है वो बड़ा खूबसूरत लिखा है कि ज़ाहिरी खाल और चेहरे मोहरे के एतबार से बशर कहते हैं, और हकीकत के एतबार से इंसान कहते हैं, और नस्ब के एतबार से आदमी कहते हैं। और खाल के ज़ाहिर को बुशरा कहते हैं, और खाल के बातन को आदमा कहते हैं। इंसान को उसके ज़ाहिरी खाल के एतबार से बशर कहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जानवरों की खालों पर बड़े बड़े बाल होते हैं या ऊन होती है। और कुरान करीम में जब इंसान के जिस्म और उसके ज़ाहिर का एतबार किया जाता है तो फिर इस पर बशर का इतलाक किया जाता है। जैसे सूरह फुरकान में वह वल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा, और वही है जिसने पानी से बशर को पैदा किया। फिर सूरह साद में है कि इन्नी खालिकु, कि मैं पैदा करने वाला हूँ किसको, बशर को, कहाँ से, मिनत तीन, मट्टी से बनाने वाला हूँ। एक ज़िम्नन बात ये भी कर दूं कि कुफार जब अंबियाए किराम की कदर मंजिल को घटाना चाहते थे ना तो उनको बशर कहते थे। जैसे सूरह मुद्दस्सिर में है, तर्जमा सुनाई देती हूँ 24-25 आयत मुबारक में, कि उस काफिर ने ये कहा कि ये कुरान तो वही है जो पहले से चला आ रहा है, ये सिर्फ एक बशर का कौल है। इसी तरह सूरह हूद में भी आता है,
ترجمہ سنائی دیتی ہوں۔ سورہ ہود کی آیت ہے 27 کہ قوم نوح کے کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح، ہم تمہیں اپنے جیسا یعنی اپنی مثل ہی تو بشر دیکھتے ہیں، جبکہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایسا ہی آتا ہے۔ ترجمہ اس کے بھی سنائی دیتی ہوں، 94 آیت ہے کہ کافروں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، حالانکہ بشر بڑے اعزاز کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا معراج کی رات، جب اللہ نے پوچھا کہ محبوبہ تجھے کس نام سے پکاروں، تو آج کے مجھے بشر کیجیے، تو ایک اعزاز کی بات ہے۔ اس کی ڈیٹیل مزید ہم انشاءاللہ تفسیر میں پڑھیں گے، تھوڑا زیادہ ہی لمبا ہو گیا، بڑے اچھی مجھے یہ تحقیقیں لگی تو آپ سے شیئر کر دیں۔ یہ کہ یہ عطیہ کہ عطا فرمائے اس سے کون؟ اللہ تعالی۔ کیا چیز؟ کتاب والحکمہ اور حکومت۔ اب حکم کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں بہت اچھی ڈیٹیلز ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ اگر مزید جاننا چاہیں تو تبیان القرآن اور مفردات القرآن میں اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے قوت فیصلہ کو بھی حکم کہا جاتا ہے، اور زیادہ بصیرت والا جو انسان ہوتا ہے جو فیصلے کر سکتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ حاکم وہی بنتا ہے نا جو کوئی فیصلے کر سکتا ہوتا ہے۔ حکمہ حکومت، والنبوت اور نبوت۔ ثم پھر یقولا وہ کہے للناس لوگوں سے کونو ہو جاؤ عبادا بندے، عبد کی جمع لی میرے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے سوا یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور لیکن بلکہ کونو ہو جاؤ بن جاؤ ربانیین اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ اس کا روٹ ورڈ ہے را با، با کو با کے ساتھ ادغام کرنے کے بعد یہ رب ہو گیا۔ اور رب کون ہوتا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہو، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو سورۃ الفاتحہ میں بتائی تھی، الحمدللہ رب العالمین کے تحت۔ رب پیدا کرنے والا، مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، یعنی پیدا بھی کرتا ہے اور تکمیل کا اہتمام بھی کرتا ہے، یعنی ظاہری باطنی ہر لحاظ سے۔ ربانی کون ہوا؟ یعنی وہ انسان جس کا اپنے رب کریم کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور پھر وہ لوگوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ کیسے؟ علم کے ذریعے وہ تربیت کرتا ہے، تو یعنی اپنا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، مضبوط کرتا ہے، گہرا کرتا ہے، محبتوں کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے بھی، اور پھر دوسروں کی تربیت کر کے، اصلاح کر کے، ستھرا کر کے ان کا تعلق کس کے ساتھ جوڑتا ہے؟ رب کریم سے، یعنی ایسی خوبصورت تربیت کرتا ہے۔ بما بوجہ اس کے، یہ اس لیے کہ کنتم ہو تم تعلمون پڑھاتے ہو، تعلیم دیتے ہو، کس چیز کی؟ کتاب کی، اور بما بوجہ اس کے کہ کنتم تم ہو تدرسون پڑھتے۔ اب درس و تدریس آپ نے سنا ہوگا کہ تدریس کہاں ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں پہ درس و تدریس ہوتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اور جو مدارس ہوتے ہیں وہ بھی تدریس ہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اب وہ اس تدریس میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جیسے مدارس کے اندر تدریس ہوتی ہے، وہاں باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے، اور یہ اصل میں جو ہے نا ورڈ بھی یہ باب تفعیل سے ہے، تفعیل کے وزن پر ہے نا، باب تفعیل سے، تو یہاں باقاعدہ تعلیم مراد لی گئی ہے۔ ویسے درس بھی آپ کو بتا دوں کہ جہاں پہ درس و تدریس ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں نا، بھلے عارضی طور پر ہوں یا دائمی طور پر ہوں۔ اس کا معنی بھی درس ہوتا ہے نشان کا باقی رہنا، یعنی علم کا اثر قبول کرنا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہیں بھی درس پہ ہم لوگ جاتے ہیں یا آپ لوگ جاتے ہو یا آپ سنتے ہو تو آپ مجھے جیسے میسیجز میں بتاتے ہو باجی ہم نے فلاں درس سنا تھا تو اس کا ہمارے اوپر یہ اثر ہوا، ہم نے یہ تہیہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو یہ
اس کا معنی ہے کہ نشان باقی رہتا ہے، یعنی وہ علم کے اثرات باقی رہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان عمل کی طرف آتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ما کان لبشر، کسی آدمی کو شایان نہیں، یعنی کسی انسان کے لیے مناسب نہیں یا نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ جب عطا فرما دے اللہ تعالی کتاب اور حکومت اور نبوت، یعنی خدا تو اسے کتاب، حکومت اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، تو پھر وہ کہنے لگے لوگوں سے کونوا عباد لی من دون اللہ، کہ بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ تو یہ کہے گا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بن جاؤ اللہ والے، بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، بوجہ اس کے، یہ اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے۔ اگلی آیت کا بھی کر لیتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ وا اور لا نہیں، یامرو لائک کہ حکم دے، کم تمہیں، ان یہ کہ تتخذو بنا لو، کس کو؟ ملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، پیغمبروں کو، اربابا رب بنا لو، اللہ بنا لو۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ بندے کو شوق پہنچاتا ہے۔ کیا یہ امرو، وہ حکم دے گا کم تم کو بالکفر، کافر ہو جانے کا، بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ولا یامرکم، اور وہ مقبول بندہ نہیں حکم دے گا تمہیں، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اس بات کا کہ بنا لو فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا۔ اب دیکھو تم خود سوچو، ایامرکم، کیا وہ حکم دے سکتے ہیں تمہیں بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کفر کرنے کا بعد اس کے کہ تم مسلمان بن چکے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان کا بیان اور ان پر ہونے والے جو اعتراض تھے ان کا جواب بتایا جا رہا ہے بہت خوبصورت انداز میں۔ ما کان لبشر، کیا فرمایا کہ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کمال علم اور عمل عطا فرمائے اور اس سے گناہوں سے معصوم بنائے۔ انبیاء کرام معاذ معصوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اور پھر وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے، ٹھیک ہے۔ اور ضمناً بتا دوں کہ معصوم کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں واضح طور پر انبیاء کرام کی اتباع کا حکم ہے۔ اگر وہ غلطی کریں گے تو پھر اتباع بھی تو غلط ہو جائے گی نا، تو اللہ نے ان لوگوں کی حفاظت فرمائی۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پیارے لوگ پھر وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیں گے، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ناممکن ہے، اور ان کی طرف ایسی نسبت بہتان ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ربانی ہیں، یعنی اللہ والے بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب شان نزول کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، دو آپ کو سنائی دیتی ہوں کہ نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ہم انہیں رب مانیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تکذیب کی کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی شان سے ایسا کہنا ممکن ہی نہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہودی ابو رافع تھا اور ایک عیسائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی پناہ کہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم دوں، نہ مجھے رب کریم نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھے اس لیے بھیجا گیا۔ اب آیت میں ربانی کا لفظ ہے نا، ربانی کے معنی بڑے پیارے ہیں، یعنی دیندار بندہ، عالم، باعمل اور فقیہ ہے۔ اس کی بھی اتنی خوبصورت ڈیٹیل ہے کہ بندہ اس کے اندر ہی کھو جاتا ہے جب بندہ پڑھتا ہے تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ علم اور تعلیم کا ثمرہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے، یعنی جسے علم سے یہ فائدہ نہ ہو، اس کا علم کیا ہے؟ بیکار ہے، اس کا علم ضائع ہے، اس کو کوئی فائدہ پھر نہیں دے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا، عرض کی تھی کہ ہم لوگ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بشر کے بارے میں مزید تھوڑا سا پڑھیں گے۔ سورہ ہود میں بھی ہے، اس کا بھی ترجمہ سنائی دیتی ہوں، 27 آیت مبارکہ ہے۔ سو قوم نوح کے کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح، ہم تمہیں اپنی مثل بشر ہی دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں 94 آیت میں ہے، انہوں نے یعنی کافروں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے جس میں آتا ہے کہ آپ کہیے کہ میں بشر ہوں۔ یہاں جہاں بھی ایسی آیت مبارکہ ہوگی وہاں لاسٹ میں لکھو کہ یوحی الی، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ بھی تھوڑا ہم لوگ وضاحت جان لیں گے تو سمجھنے میں بہت مزہ آئے گا کہ کیا فرمایا کہ آپ اپنی زبان سے کہیے کہ میں ماذ تمہاری مثل بشر ہوں۔ وجہ یہ کہ تمام انسان بشریت میں انبیاء علیہ السلام کے مساوی ہیں، اور علوم اور معارف اور اعمال حسنہ کی خصوصیت کی وجہ سے ان کو عام انسانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے رب کریم نے اس کے بعد یوحی الی لکھا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کا ذکر فرمایا تاکہ اس پر تنبیہ ہو۔ کیا تنبیہ دی گئی کہ ہر چند انبیاء علیہ السلام بشریت میں عام انسانوں کے مساوی ہیں، لیکن وحی کی خصوصیت کی وجہ سے عام انسانوں سے بالا ہیں، یعنی عام انسانوں اور انبیاء میں بشریت بمنزلہ جنس ہے، اور استعداد نزول وحی اور ادراک اور غیب انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بمنزلہ فصل ممیز ہے، یعنی حواس اور عقل سے ادراک کرنا عام انسانوں اور انبیاء میں مشترک ہے، جس سے وہ عالم شہادت میں ادراک کرتے ہیں، عالم غیب کا ادراک کرنا جیسے جنات کا، فرشتوں کو دیکھنا اور ان سے کلام کرنا اور حامل وحی ہونا، یہ انبیاء کرام کی خصوصیت ہے۔ تو رب کریم نے اس کو سورہ کہف میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ دیکھیں یوحی، انما الہکم الہ واحد، آپ کہ یہ میں بشری ہوں، تمہاری طرح خدا نہیں ہوں۔ یہ یہاں بتانا یہ چاہ رہے تھے، رب کریم یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میں خدا نہیں ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، میرا اور تمہارا معبود ایک ہے۔ کے دل میں تو اسی طرح بتانا ہوگا جیسا کہ احادیث طیبہ میں ہم نے پڑھا، جیسا کہ ہمارے صحابہ کرام اجمعین کی محبتوں میں دیکھا، تب محبت پیدا ہوگی۔ اس طرح کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ہمارے بچوں کے دل میں بھی محبت انبیاء
پیدا ہو. یہ تو ضمناً میں نے عرض کیا تھا. تو اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا گیا کہ بشر کو جب اللہ عطا فرمائے انبیاء کرام کو، پہلے کیا کتاب، پھر حکومت، پھر نبوت. نبوت دیکھیں کس خوبصورت انداز میں یہ، یعنی جسے علم حاصل ہوتا ہے پھر اسے ترقی کر کے قضاء کا ذکر فرمایا، کیونکہ جب انسان کو علم میں مہارت تامہ حاصل ہو جائے نا تو پھر وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے. پھر اس کے بعد سب سے بلند جو مرتبہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا جو نبوت ہے. اور پھر جب نبوت مل گئی تو پھر اس کے بعد وہ کہے گا، کیا توقع کر سکتے ہیں آپ کہ وہ کہے لوگوں کو کہ چھوڑو اللہ کو، میرے بندے بن جاؤ؟ تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ. اب جیسے ربانی ہے، رب کی طرف منسوب ہے نا، اس طرح مولوی وہ شخص ہوتا ہے جو مولا کی طرف منسوب ہوتا ہے، اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہوا مولا والا، اللہ والا. اسی طرح ربانی کا معنی ہے رب والا. اور عالم بھی اس کو کہتے ہیں جو علم کے تقاضوں پر ہمیشہ عمل کرے، یعنی فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات پر عامل ہو، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے مجتنب ہو، بچنے والا ہو. اور صحیح بخاری میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، حضرت ابن عباس نے اس ربانیین کی ڈیٹیل میں فرمایا کہ حکماء، علماء اور فقہاء بن جاؤ. یعنی ربانی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو بڑے علوم سے پہلے چھوٹے علوم یعنی مسائل کی تعلیم دے. اور یہ بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ جو شخص علم سے اپنے نفس کی تربیت اور اصلاح کرے وہ ربانی ہے. ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے، اور ان سے روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص خواہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، اس پر اللہ عز و جل کا یہ حق ہے کہ وہ قرآن کریم کا علم حاصل کرے اور دین میں تفقہ حاصل کرے، یعنی سمجھ بوجھ حاصل کرے. پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت کر کے فرمایا کہ ربانیین بن جاؤ. آپ ذرا اپنی طرف دیکھیے، آپ کا شمار کہاں پہ ہے؟ کیا آپ علم حاصل کرنے والے ہیں اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنے والے ہیں یا نہیں؟ آپ خود سوچئے. بلکہ آج سے آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈیلی کم از کم ایک بندے کو تفسیر بھیجیں گے، اسے سنیں گے، اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آج ہم نے اللہ کی کتاب سے یہ پڑھا، آپ نے کیا سمجھا، ہم نے یہ سمجھا. خلاصہ کلام اس ساری جو 2 آیات تھی، ان سارے کے خلاصہ کیا ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو چھوڑو اور ہمیں سجدے کرو. سجدے سے میں ضمناً عرض کر دوں کہ پہلی قوموں پہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. اور انسان کو سجدہ کرنا یہ بہت ہی گناہ کبیرہ کہہ سکتے ہو، شرک کہہ سکتے ہو، اگر اس کو خدا سمجھ کر کے کیا تو. اور اگر تعظیم کے طور پہ بھی کیا تو بھی اس کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا. اور اللہ والے لوگ کون سے ہوتے ہیں یہ پہچان آپ کو ہونی چاہیے، کیونکہ 2 نمبرے لوگوں نے آ کے بڑیاں خرابیاں پیدا کر دیں اور ہمارے دلوں سے 1 نمبر لوگوں کی تعظیم بھی اٹھوا دی. دیکھیے اللہ والے لوگ وہ ہوتے ہیں، حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ جن کو دیکھ کے رب یاد آ جائے، جس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے. اور یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا، ہماری جیسے ابھی میں نے بتایا کہ جو بندوں کی اس انداز میں تربیت کرے، تعلیم دے، انہیں سکھائے، خود بھی اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے اور تعلیم دے کے لوگوں کے اندر کی اصلاح کر کے اللہ سے رابطہ کرے، وہ ربانی وہ ہیں جو اللہ والے، وہ ہیں جو خود بھی اللہ سے مضبوط تعلق والے، لوگوں کو بھی مضبوط تعلق دینے والے ہیں. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر آگے ان یؤتیہ اللہ، اور سورۃ الشورى آیت نمبر 51 میں ہے ان یکلمہ اللہ، تو یہ متشابہ کے الفاظ ہیں. ما کا الف مدہ ہیں، دو حرکات لمبا کریں گے. لبشر لام جلدی پڑھیں گے، با شین بھی، اور تنوین کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے رن میں اظہار ہوگا، را باریک ہے. لبشر ان یؤتیہ اللہ، این میں ادغام ناقص ہے، غننے کے ساتھ نون ساکن کی آواز کو یا سے ملاتے ہوئے غنہ پیدا کریں گے. این آواز ناک کے بعد سے مل جائیں گے، دو حرکات غننے میں آواز کو روکتے ہیں خیشوم میں. یؤتیہ اللہ میں حمزہ ساکن جھٹکے سے ادا ہوتا ہے، تا یا کو جلدی پڑھیں گے. یؤتیہ اللہ، ہا کو اقصی حلق سے ادا کرتے ہوئے لام اسم جلالہ سے ملائیں گے اور پر پڑھیں گے. ہا کو الکتاب کے لام سے ملا دیں گے. ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کاف تا باریک ہیں. والحکم لام ساکن پہ اظہار، کاف ساکن پہ حمز. والنبوہ میں واو کو نون سے ملائیں گے، ادغام شمسی مع الغنہ، الف لام نہیں پڑھیں گے، غنہ کریں گے نون پہ. با کو واو سے ملائیں گے، واو تا جلدی پڑھیں گے. ثم مثال نرمی سے ادا ہوگا، میم مشدد پہ غنہ ہے. ثم یقول، قاف پر ہے، واو مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے. رک جائیں آپ، والنبوہ پہ بھی رک سکتے ہیں، ثم یقول پہ بھی رک سکتے ہیں، ثم یقول للناس پہ بھی رک سکتے ہیں. للناس میں نون مشدد پہ غنہ ہے، نا الف مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے. سین صفیر کی آواز سے. کونو واو مدہ ہے، دو حرکات لمبے ہیں. عبادا لی میں با الف مدہ ہے، تنوین کے بعد لام آنے کی وجہ سے ادغام کامل ہے. عبادا لی، اور اس میں دیکھیں نون کی آواز ختم ہو گئی، یہ دال لام سے مل گیا، یہ ادغام کامل ہے، مکمل تنوین لام سے ملا دی گئی. عبادا لی، لی آئی مدہ. من دون اللہ میں نون ساکن کے بعد دال آنے کی وجہ سے اخفا ہے، نون کی آواز چھپائیں گے. دو واو مدہ ہے، نون کی زیر کو لام اسم جلالہ سے ملا دیں گے. من دون اللہ، لام باریک پڑھیں گے. ولیکن میں لام کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، باریک پڑھنا ہے. نون ساکن کے بعد کاف آنے کی وجہ سے اخفا ہے. ولیکن کونو، دونوں واو مدہ ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں. ربانیین میں را پر پڑھیں گے، با سے ملائیں گے. با پر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے دو حرکات لمبا ہے، نون کو یا سے ملائیں گے. ہی، اب یہ نون یا سے ملے گا، ایک یا، دوسرے یا کے نیچے زیر، پھر کھڑی زیر، یعنی دو یا ہیں. یا کو یا سے ملانا ہے. ربانیین، یہ دو حرکات لمبا، نون پر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے. ولیکن کونوا ربانیین بما، ما الف مدہ، کنتم نون ساکن کی بات تان کی وجہ سے اخفا ہے، میم ساکن پہ اظہار ہے. تعلمون میں عین وسط حلق سے ادا کریں گے، لام سے ملائیں گے، لام باریک ہے، منہ واو مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے. نون کو الکتاب کے لام سے ملائیں گے. پچھلی آیت میں اور اس آیت میں دیکھیں کتنی مرتبہ الکتاب کا ذکر آیا ہے. پچھلی آیت میں 3 مرتبہ ہے اور اس آیت میں 2 مرتبہ. لام ساکن پہ اظہار قمری ہے، کاف تا باریک ہیں، تا کو 2 حرکات لمبا ہے کرنا ہے. وہ بما میں ما الف مدہ، یہ بھی دیکھ لیں کہ کتنی مرتبہ ما بھی آیا ہے اس میں. کنتم نون ساکن و تانی کی وجہ سے اخفا ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے. تدرسون میں دال ساکن پہ قلقلہ ہے، را پر پڑھیں گے، سین کو باریک پڑھیں گے، لمبا کریں گے، وقفاً مد عارض للسکون ہے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، کسی آدمی کے شایان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے رہے ہو، تم کتاب کی تعلیم دیتے رہتے ہو، اور اس لیے بھی کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ
الملائكة والنبيين أربابا ولا واو ہنڈکینا تمام گلائی سے ادا کریں گے. لا الف مدہ ہے، لام باریک ہے، 2 حرکات لمبا ہے. یأمرکم میں حمزہ ساکن جھٹکے سے ادا کیا جائے گا. میم کو معروف طریقے سے جلدی پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے لیکن جلدی پڑھیں گے. کاف باریک ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے. ولا یأمرکم یہ نون ساکن کے بعد تا کی وجہ سے اخفا ہو رہا ہے، نون کی آواز چھپائی جا رہی ہے. تا دونوں باریک ہیں، خا پر ہے لیکن جلدی پڑھنا ہے اس کو معروف طریقے سے. ذو واو مدہ ہے لیکن ذال کو الملائکہ کے لام سے ملا دینا ہے، بیچ میں واو الف نہیں پڑھنا. ان تتخذوا الملائکہ یہ اظہار قمری ہے، ذال نرمی سے پڑھا جا رہا ہے اور لام ساکن پہ اظہار ہو رہا ہے. یاد رہے لام ہلے نہیں، قلقلہ نہ ہو. میم کو جلدی پڑھیں گے، لام پر مد متصلہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے لام کو لمبا کریں گے 4 حرکات سے زیادہ. ان تتخذوا الملائکہ حمزہ یا کی شکل میں حمزہ ہی پڑھیں گے. کاف باریک تا مربوطہ ہے، جلدی پڑھیں گے. وقفاً تو یہ ہاں میں تبدیل ہو جاتی ہے، ملا کر ہم پڑھیں گے تو ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین ہوگا. واو کو نون سے ملائیں گے، الف لام نہیں پڑھیں گے کیونکہ ادغام شمسی ہے اور غنہ بھی ہے نون مشدد پہ. با کو یا سے ملا دیں گے، یا کو پھر یا سے ملانا ہے، یعنی یہ کھڑی زیر قائم مقام مد اصلی ہے. 2 حرکات اس کو لمبا کریں گے. والنبیین پیچھے پڑھا تھا ہم نے ربانیین، اب پڑھ رہے ہیں والنبیین، تو ایک ہی وزن پہ ہیں یہ مدیں. 2 حرکات لمبا کریں گے، مد اصلی کی قسموں میں سے ہے. اور بابا میں را پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر آئی ہے. با الف مدہ 2 حرکات لمبا اور پھر با الف مدہ مد عوض 2 حرکات لمبا کریں گے. اور بابا ملانے کی صورت میں اور بابن تنوین کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے اظہار ہوگا. اظہار حلقی ہے یہ کیونکہ حمزہ حروف حلقی میں سے. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ حمزہ یا کی شکل میں جلدی ادا ہوگا. یأمرکم میں حمزہ ساکن جھٹکے سے ادا کیا جائے گا. را پر پڑھیں گے، کاف باریک ہے، میم ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے اخفاء شفوی ہے. یأمرکم را پر پیش پڑھنی ہے، پر اور جلدی پڑھنی ہے. یأمرکم بالکفر میم ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے اخفاء شفوی بتایا. لام ساکن پہ اظہار قمری ہے، کاف باریک ہے، فا ساکن پہ ہمس ہے، را باریک ہے. ایأمرکم بالکفر بعد عین ساکن پہ اظہار، دال جلدی پڑھیں گے، اذ دال جلمی سے پڑھیں گے. انتم نون ساکن کے بعد تا آنے کی وجہ سے اخفاء ہے، تا کو میم سے ملانا ہے. دونوں میم آ گئی ہیں اکٹھی. میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام کیا جاتا ہے. انتم اب ادغام غننے کے ساتھ ہوگا. یہ ادغام شفوی مع الغنہ ہے. مسلمون سین ساکن پہ ہمس ہے، لام باریک ہے، میم کو لمبا کریں گے. وقفاً یہ مد عارض للسکون ہے اور نون ساکن پہ اظہار ہے. ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون اور وہ تمہیں یہ حکم بھی نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو. تم خود سوچو کیا اس سے زیبا ہے تو کہ تمہیں کافر ہونے کا حکم دے جب تم مسلمان بن چکے ہو.